बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेली अमरीका गामदी सेंटर से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक नए मौजू पर सिलसिला गुफ्तगू का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका उन्वान है दावत दीन और उसका तरीक़ा कार। हम साहब आगाज़ करते हैं, दावत किसने देनी है, कैसे देनी है, किन को देनी है। हमने ये देखा कि हमारी उम्मत की पूरी एक बड़ी जावेदा और बड़ी रोशन इल्मी और फ़िक्री और जिसको आप कहते हैं अमली तारीख़ है, उसमें ये सवालात इतने लायनहल रहे हैं कि अगर एक भी स्टेप को स्किप कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जो लाहे अमल है दीन की प्रेजेंटेशन का वो मुतासर हो जाता है। ज़िम्मेदारी किसकी है, किसने कैसे दावत देनी है, किन को देनी है, तरीक़ाकार और लाहे अमल के अपनाया जाएगा। बड़े बड़े टैलेंट लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ खपा दी लेकिन नतीजा नहीं निकला और आखिर में वो डिप्रेशन ही का शिकार हुए। मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पर एक कॉम्प्रहेंसिव सिलसिला आपसे गुफ्तगू करूँ और ये जानूँ कि इस पूरे के पूरे बाप को दीन की रोशनी में, अमली ज़िंदगी के हक़ाइक़ की रोशनी में कैसे देखते हैं। और ख़ुद आपने भी एक दीनी इदारा बनाया और मुख्तलिफ़ मराहिल से ज़िंदगी में गुज़रे, उसके हासिलात के हैं। आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है, बताइएगा क्या दीन हमारी इस बारे में कोई रहनुमाई करता है, कुरान और सुन्नत में कोई चीज़ मज़कूर है कि ये दावत हमने देनी है तो किसने देनी है और क्या देनी है? हमारे यहाँ ये लफ्ज़ तो बहुत इस्तेमाल होता है, दावत दीन, दीन की तबलीग। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे गिरदो पेश में अपने अपने तरीक़े पर लोग ये खिदमत अंजाम देने की सही भी करते हैं और करते रहे हैं। आम आदमी के सामने भी कभी दावत और कभी तबलीग के अल्फाज में ये चीज़ आती रहती है और इसकी तशरीहात, तौज़ीहात भी मुख्तलिफ़ अहले इल्म की तरफ से सामने आती हैं और लोग उन पर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि दावत दीन ये सब अल्फाज तो बोले जाते हैं, ज़ाहिर है कि ये अल्फाज ख़ुद कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तबलीग का लफ्ज़ भी आया है, दावत का लफ्ज़ भी आया है, बल्कि अपने पैगंबर को ख़िताब करके कहा है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। फिर इस मौजू पर लोग भी तकरीरें करते रहते हैं, बयान भी करते रहते हैं, लेकिन क्या इसका कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा अल्लाह ताला ने बयान किया है या ये ज़िम्मेदारी तो डाल दी है, उसके बाद हमारे ऊपर है हम जिस तरह चाहे उसको अदा कर दें। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बाब में हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना फुक़हा ने उस तरह काम किया जिस तरह उन्होंने मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात इस तरह की चीज़ों पर काम किया है, ना मुतकल्लिमीन के यहाँ ये चीज़ इसके सारे पहलुओं के साथ ज़ेर बहस आई। इस पर भी बहुत देर गौर किया कि इसका बायस क्या हुआ है। अंदाज़ा ये हुआ कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वो आखिरी दावत थी जो एक पैगंबर की हैसियत से ज़मीन पर बरपा हुई और बड़े गैर मामूली नताइज उसके निकला है। यानी इससे पहले कम हुआ होगा कि तारीख़ में इतने गैर मामूली नताइज निकल आए हों। ज़्यादातर ख़ुद कुरान में बयान हुआ है कि कौमें बर्बाद कर दी गई, 2, 4, 10 लोग, इससे ज़्यादा ईमान नहीं लाए। कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिसको वाकई नतीजा कहा जा सके। बनी इसराइल की मिसालें इसलिए नहीं देनी चाहिए कि बनी इसराइल तो अल्लाह ताला की अपनी बनाई हुई कौम है, यानी वो पैगंबरों की औलाद है जिसका इंतखाब किया गया और फिर एक लंबे अरसे तक उसको पैगंबरों ही के ज़ेर तरबियत रख कर एक उम्मत की सूरत दी गई। बाकी कौमों का अंजाम क्या हुआ वो आप कौम लूत की सरगुज़श्त में देख लीजिए, कौम नूह के यहाँ देख लीजिए, कौम शुएब के यहाँ देख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लम की दावत अलबत्ता बड़ी गैर मामूली तरीके से नतीजा खेज़ हो गई। सरज़मीन अरब में जितने लोग भी उस वक्त बसते थे उनकी बहुत बड़ी तादाद ईमान ले आई। ख़ुद कुरान ने उसकी तस्वीर खींची है कि यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल हो गए। फिर यही नहीं हुआ, उसके साथ एक हुकूमत कायम हो गई। यानी दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि किसी दावत के नताइज सियासी हो जाए,
خود سیدنا مسیح کی دعوت کو سیاسی نتائج تک پہنچنے میں 350 سال لگ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نتیجہ خود آپ کی حیات طیبہ میں نکل آیا۔ اور پھر نتیجہ یہاں تک نہیں رہا، بلکہ اس نے اس وقت کی دنیا میں جو بڑی بڑی قوتیں تھیں ان سب کو سرنگوں ہونے پہ مجبور کر دیا، اور ایک بڑے علاقے میں جو دنیا کے 3 براعظموں کی سرحدوں تک پہنچ گیا، یہ حکومت ایک سلطنت بن گئی، یعنی دنیا کی بڑی سلطنتوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، یعنی زیادہ سے زیادہ 15-20 سال میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی معجزہ تھا۔ میں نے اس کی تفصیلات ایک ترتیب کے ساتھ اعتراضات سیریز میں اس وقت بیان کی ہیں جب ہم نے اتمام حجت پر گفتگو کی۔ یہ ہو گیا۔ مسلمان اس پس منظر میں ایک پیغمبر کے ساتھی کی حیثیت سے نہیں، حواری کی حیثیت سے نہیں، کسی بڑی شخصیت کے تلامذہ کی حیثیت سے نہیں، ایک سلطنت کے حکمرانوں کی حیثیت سے تاریخ میں داخل ہو گئے۔ تو نتیجہ یہ کہ صدیوں تک دعوت ان کو کس مراحل سے گزرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ علمی طریقے سے موضوع ہی نہیں بنا، یعنی وہ چیز آخری درجے میں حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی نتائج نکل آئے جو نکلنے تھے۔ تو جب اس طریقے سے کوئی چیز نتیجہ خیز ہو جائے، اس طرح سے اپنے اکمال کو پہنچ جائے، تو وہ لوگوں کو بے تعلق کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں اس پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ پہلی باقاعدہ تصنیف، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، باقاعدہ تصنیف جس طریقے سے علم اصول میں امام غزالی کی الرسالہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ پہلی باقاعدہ تصنیف ہے، بالکل اسی طریقے سے امام شافعی کی الرسالہ، معاف کیجیے گا، بالکل اسی طریقے سے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار استاذ امام امین احسن اصلاحی کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں دعوت کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، یہ سب ایک سائنسی ترتیب کے ساتھ زیر بحث ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور جیسے کہ میں نے اپنے شباب میں کیا، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی تاریخ کی بے نظیر کتابوں میں سے۔ میں نے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جیسے شخص کو بھی اس کے بارے میں اسی تاثر کو اظہار کرتے ہوئے دیکھا، اور بھی بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ میرا بھی یہی تاثر تھا اس کتاب کے بارے میں، اور ایک لمبے عرصے تک وہی رہا۔ ہمارے ہاں جب کچھ علمی کاموں کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے جو کتاب انگریزی زبان میں اور عربی زبان میں تراجم کے لیے ہم نے منتخب کی وہ یہی کتاب تھی، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اور ہمارے عزیز مستنصر میر جو اس وقت اوہایو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، سب سے پہلے ان کا خیال ہوا کہ وہ اس کو انگریزی زبان میں منتقل کریں۔ اس کتاب کی یہ اہمیت تھی۔ خیر، اس کتاب کی یہی اہمیت رہی، اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جو کام میں نے اپنے پیش نظر رکھے تھے ان میں بہت کچھ ترمیم و تغیر ہو کے میں نے یہ طے کر لیا کہ ایک ایسی کتاب لکھنی ہے جو پورے دین کو من البدایہ الی النہایہ بیان کرے، اس کے استدلال کے ساتھ، یعنی میزان کا نقشہ بننا شروع ہوا۔ اور اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ طے کیا کہ اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی، اس کے مقدمے کیا ہوں گے، اس کتاب میں آگے تقسیم کیا ہوگی۔ بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک واضح نقشہ بن گیا۔ ایک باب کا عنوان یہ قرار پایا کہ اس میں دعوت کا قانون بیان کیا جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میزان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا عنوان ہے الحکمہ اور دوسرے کا الکتاب۔ یہ اصل میں قرآن کی تقسیم ہے۔ الحکمہ کے تحت جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ ایمان و اخلاق ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، اور ان کے لیے یہی لفظ الحکمہ اختیار کیا ہے۔ اور شریعت کے لیے
الکتاب، شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کا مطلب ہے قانون۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت پڑھی ہوگی کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت کو پہنچ جائے، تو یہ قانون کے لیے عام استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب بھی دو حصوں میں ہے، دو اس کے مقدمے ہیں، ایک اصول و مبادی ہے جس میں دین کو سمجھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، پھر ایک دوسرا مقدمہ دین حق ہے جس میں پورے دین کی تصویر کیا بنتی ہے اس کو میں نے نمایاں کرنے کی صحیح کی ہے۔ پھر کتاب شروع ہو جاتی ہے اور پہلے حصے میں ایمانیات اور اخلاقیات، اور آگے پھر 10 ابواب ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے۔ تو اس میں جس طرح عبادات کی شریعت بیان ہوئی ہے، سیاست کی، معیشت کی، معاشرت کی، اسی طرح سے ایک عنوان قانون دعوت بھی ہے۔ تو جس طرح کہ میرا اس کتاب کے دوران میں طریقہ رہا ہے کہ جب میں نے پھر کسی موضوع کو لے لیا ہے تو مسلمانوں کے پورے علم کا جائزہ لیا ہے پہلے، کہ اس میں ابتدا سے کیا آراء قائم کی گئی ہیں، بنائے استدلال کیا ہے، اس بنائے استدلال پر جو کثر تعمیر ہوا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو دونوں ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ ہے کہ جو کچھ پہلے واضح ہو چکا ہے اس سے اتفاق ہو جائے گا یا اختلاف ہوگا۔ اختلاف بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کلی ہو گیا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اجزاء میں ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس موضوع پر لکھنے کا فیصلہ کیا تو ایک نظر مسلمانوں کے پورے علم پر ڈالی، اس میں بھی جگہ جگہ بعض بحثیں ملتی ہیں، مثلا فتاوی ابن تیمیہ میں، مثال کے طور پر ابن قیم کے ہاں، لیکن کسی ترتیب نظم کے ساتھ ایک پورا تصور سامنے نہیں آتا۔ دعوت، تبلیغ ذمہ داری ہے، دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، یعنی یہ باتیں اجمالی طور پر تو معلوم ہوتی ہے۔ بالکل ایسی صورت آپ سمجھیں کہ جیسے جگہ جگہ یہ تو بیان ہو رہا ہو کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز ہم پر فرض ہے، لیکن یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ نماز پھر کیا ہے۔ یعنی اب تو جب ایک مسلمان کو آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے نا، 5 وقت پڑھنی ہے، یہ رکعتیں ہیں، یہاں سے شروع کرنی ہے، یہاں ختم کرنی ہے، یہ مقصد ہر چیز قرآن میں بھی واضح ہے، سنت میں بھی واضح ہے۔ تو اس معاملے میں کچھ نہیں ہے۔ تو بالآخر پھر میں نے یہ خیال کیا کہ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ماضی میں کوئی چیز نہیں، لیکن استاد امام کی کتاب موجود ہے دعوت دین، اس کا طریقہ کار، تو میں اس باب میں اس کا خلاصہ کر دوں گا، کوئی نئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب کو پھر میں نے یعنی وہ جو ایک نشتر لے کے تنقید کی نگاہ ہوتی ہے اس سے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑی مؤثر چیز ہے، اور نہایت سائنٹیفک طریقے پر مقدمات ترتیب دے کے اس کو خاتمے تک انہوں نے پہنچایا۔ کس زمانے میں لکھی مولانا اصلاحی صاحب نے؟ یہ مجھے بالکل متعین تو معلوم نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہوگی، لیکن یہ ظاہر ہے یہ جماعت اسلامی میں آنے کے بعد ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے قریب کے زمانے میں ہوگی، یعنی ہو سکتا ہے 48-49 ہو سکتا ہے 50-51 ہو، یہ اسی زمانے کی چیز ہے۔ خود وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک تحریک برپا کر دی ہے اور اس میں حکومت الہیہ قائم کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور دعوت دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں کہ دعوت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ عذرائے تفنن کہا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایک کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، تو یہ کتاب انہوں نے لکھی اس موضوع پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا بڑا غیر معمولی تاثر عالمی سطح پر تو رہا ہے، میرے اپنے ذہن پر بہت تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لکھا جائے۔ تو اب میں نے جب اپنے طریقے پر کتاب کی تحلیل کرنا شروع کی، وہ تحلیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب بعض اوقات جب ایک بڑا مصنف لکھتا ہے یا بڑا محقق لکھتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنے بیان کی قوت سے، اپنی ترتیب سے، اپنے اسلوب سے، جس طرح سے وہ چیز کو پیش کرتا ہے، اس کے جو علمی اور عقلی مقدمات ترتیب دیتا ہے، اس سے ایک ایسی سحر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اسے نکلنا آسان نہیں ہوتا، ایک کثر تعمیر ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایک کثر تعمیر ہو جاتا ہے۔
تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کثر سے آنکھیں بند کر لینی ہیں، یعنی اس کے سحر میں نہیں آنا، یہ دیکھنا ہے بنائے استدلال کیا ہے۔ یہ لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، میں بارہا استعمال کرتا ہوں، بنائے استدلال کیا ہے۔ بنائے استدلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ریزننگ کی گئی ہے، جہاں سے بنیاد اٹھائی گئی ہے، وہ کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے اس محل کی۔ اچھا، وہ علم و عقل کے مسلمات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا کوئی ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مذہبیات میں بنائے استدلال کیا ہوگی، یعنی جب دعوت دین آپ کہتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا آپ یہ کہیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے سے قائم کریں، آگے اس کا کوئی طریقہ کیا ہوگا، رائے کیسے لی جائے گی، کس زمانے میں کس طرح لی جائے گی، کچھ نہیں بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی رائے پر حکومتیں قائم کرنی ہے، طریقہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعوت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کتنی ہے، یہ چھوڑ دیا ہے، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، وہ جس طرح چاہیں یہ کام کر لیں، کرنا چاہیے ان کو۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ عام طور پر ویسے آپ دیکھیں تو کم و بیش یہی رائے ہے لوگوں کی، یعنی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ دعوت دینی چاہیے، پیغام پہنچانا چاہیے، جو میں نے تمہیں دین دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ طے نہیں کیا گیا۔ بس ہر آدمی جو اس کی استطاعت ہے، استعداد ہے، جیسے وہ سیاسی معاملات پہ، معیشت میں حصہ ڈالتا ہے، اس میں بھی ڈالتا ہے۔ استاد امام نے کتاب لکھی تو یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس کے اصول سے لے کر اس کے آخری نتائج تک اس نے بیان کیا۔ یہ علم میں ہوگا کہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کتاب کا آخری عنوان کیا ہے، وہ ہے دعوت کے مراحل، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری مرحلہ اقدام کا مرحلہ ہے، اور اس آخری مرحلے میں پھر ظاہر نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہوچ پوچ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جگہ سے ایک چیز اٹھے گی، مختلف مراحل سے گزرے گی اور ایک نتیجے تک پہنچ جائے گی۔ تو مجھے چونکہ کتاب کے معاملے میں حسن ظن بھی تھا، اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اسی زمانے میں جب میں نے اس کتاب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں خود مدرسہ فراہی کے طریق سے بھی واقف ہو رہا تھا، یعنی اس میں تحقیق کیسے کی جاتی ہے۔ اب جب کافی عرصے کے بعد اس کی تحلیل کرنا شروع کی تو یہ اندازہ ہو گیا کہ استاد امام کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ دعوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو سیاست کے معاملے میں اختیار کیا ہے، کہ امرہم شورا بینہم کا اصول بیان کر دیا، ایک دو احکام دے دیے اور پھر چھوڑ دیا لوگوں کو۔ نہیں، اس میں چیزیں متعین کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے۔ یہ بات تو قرآن مجید کے بہت سے نصوص سے واضح ہو گئی، بالکل، یعنی وہ اتنے واضح تھے کہ پہلی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ پہلی رائے بھی قائم کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے، معیشت کے معاملے میں اختیار کیا ہے، سیاست کے معاملے میں اختیار کیا ہے، معاشرت کے معاملے میں بھی ذرا زیادہ بڑے پیمانے پر ہدایت دی ہے، لیکن آگے یہی طریقہ اختیار کیا ہو سکتا تھا، لیکن ان کی تنقیح کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا، اور ان مقامات کی طرف بھی توجہ ہونا شروع ہو گئی جس میں قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اس طریقے کو، یعنی اتنی چیز کے بارے میں کوئی تردد نہیں رہا۔ تو یہ ایک بنیادی فیصلہ تھا نا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 10 معاملات میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصولی ہدایت دی ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیلات آگے بیان نہیں کی، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ وہ نتیجہ جب نہیں نکلا اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں، یہاں پر تو جس طرح نماز متعین کی ہے اسی طرح متعین کیا ہے اس سارے معاملے کو، کہ یہ میرا دین ہے، یہ اس کی دعوت ہے، اور یہ کام تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے، یہ واضح ہو گیا، یعنی پہلا مقدمہ یہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ واضح ہو گیا تو پھر استاد امام نے اس میں جو استدلال کی عمارت اٹھائی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھنا ہے۔ تو کثر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اصل میں ایک محل بنا ہوا ہے، شاندار محل ہے، تاج محل کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا شاندار عمارت ہے،
آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است. تو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار جو مولانا کی کتاب ہے وہ ایسا ہی تاثر پیدا کرتی ہے. گویا ایک علم استدلال کا اور پیشکش کا تاج محل ہے جو انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. اب تاج محل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ فی الواقع اتنی پختہ عمارت بنی ہے کہ اس میں جو پتھر استعمال ہوا ہے، جو اینٹ استعمال ہوئے ہے، جو کاریگری دکھائی گئی ہے، وہ صدیوں تک کے لیے اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھ سکتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور پتہ چلا یہ گتے کا ہے. یعنی ہے تو تاج محل، خیرہ کر رہا ہے لیکن گتے کا تاج محل ہے. بنا دیتے ہیں نا بعض اوقات، بعض میلوں ٹھیلوں میں بھی تاج محل بھی بنا دیتے ہیں. تو جب میں نے کتاب کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ محل گتے کا ہے. اچھا. یعنی اس کی بنیاد جن چیزوں پر اٹھائی گئی ہے وہ بے بنیاد ہے. تو اس لیے اس سارے معاملے پر مجھے دوبارہ کام کرنا پڑا اور پھر ایک لمبا عرصہ ہر کام کو چھوڑ کر میں نے اس کو متعین کیا ہے. یہ میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا ہے. اس پس منظر کے بعد اب مزید موقع ملے گا تو پھر آگے بعض چیزیں بیان کریں گے. سب دعوت دین سیریز کی پہلی نشست اور موضوع کا تعارف، دین کی دعوت کس نے دینی ہے، کیسے دینی ہے، کن کو دینی ہے، اور آپ کا پورا جو علمی فکری کام ہے کس پس منظر میں ڈیولپ ہوا اس کو آپ نے واضح کیا. اگلی نشست میں آپ سے یہ جانیں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا وہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ فکر فرائی کے اندر لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اختلافات کیا ہیں، کہ یہاں پر بھی لوگ مختلف زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی تو آپ کے استاد ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ربع صدی ان سے کسب فیض کی اور انہی کے رشاد فکر سے ماخوذ ہے آپ کی پوری دینی تعبیر. لیکن ایک اتنی بڑی چیز میں وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ ٹولز کیا تھے کہ جس سے استاد کی پوری کتاب کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو گتے کا محل تھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.